अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2025 की 3 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक और जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ गया है। एक और जुम्मे ने पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है और रिवर्स का भी टॉप गियर अब लग चुका है। कल मिलिट्री कोर्ट से 19 मुल्जमान को रिलीफ मिला। गो के बाद में उनके खिलाफ प्रोपिगेशन हुई, उनके हल्फनामे के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए, मीडिया से बातचीत की, मिलिट्री कोर्ट के बाहर रिहाई के बाद जो नारे लगाए, वो इस बात के गम्माज हैं कि उनसे यकीनन किसी प्रेशर में वो हल्फनामे लिखवाए गए होंगे। और आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने 250 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब वो मुल्क जो इस वक्त हालत ऊ में है, उनके एक सूबे की वजीर इत्तलात ऊ किए बगैर शिकवा कर रही हैं कि आपने किन बलवाइयों को छोड़ दिया है, इनको तो अंदर रखना चाहिए था। इनके साथ टिकटॉकर खड़ी होती हैं तो पता नहीं कैसे कैसे सेल्फियां बनवाती हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। अब उनको मशवरे बगैर ऊ और चू किए दिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उज़्मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे याद भी आ रहा था आज तो जुम्मा है, तो उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा तलत हुसैन साहब, कामरान शाहिद साहब और इस तरह के जो दानिश्वर हैं पाकिस्तान के नाम निहाद, उन्होंने अपने नाम निहाद फालतू जराए से एक तरह के ट्वीट्स कल रात से करना शुरू कर दिए कि ऐसी कोई बैकडोर एंगेजमेंट हो नहीं रही है इमरान खान साहब के साथ। हालांकि इसकी तफसीलात जो हमारे पास आ रही हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात की गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से रह सकेगा। मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वो शेयर कर दिया करता हूं, उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके और हमारे दरमियान बेहतरीन ताल्लुक और रवाबित रह सकेंगे, खासतौर पर डायरेक्ट कोई खबर अगर देनी हो तो। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने आज एक इंतहाई अहम हुक्म जारी किया। पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। कल एक रिलीफ मिला मिलिट्री कोर्ट से, 19 मुल्जमान को रिहा किया गया। उन्होंने बाहर आकर नारे लगाए, इंटरव्यूज दिए, अपने साथ जो कुछ बीता वो बता दिया। फिर उसके बाद उनके जो एफिडेविट्स थे मुबैना, उनके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होना शुरू हो गए। तो लगे हाथों अगर वो एफिडेविट्स भी शेयर हुए तो फैसले की डिटेल भी शेयर हो जाती तो ज्यादा आसानी से गेज किया जा सकता था कि फैसले में कौन सी दफात को मद्देनजर रखे हुए वो फैसले दिए गए। तो अभी तक वो तो डिटेल्स नहीं आई, लेकिन ये आना शुरू हो गई। बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद रिवर्स गियर जो है वो लगना शुरू हो गया और टॉप गियर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, काफी दिन पहले से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बता रहा हूं कि जो भी होगा अब अदालतों के जरिए होगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होगा या कोई बड़ा सिग्नेचर कर देगा या फोन कॉल के जरिए ये बात क्लियर कर देगा खान साहब को रिहा कर दो और उनके लोगों को, नहीं, जो भी होगा कानूनी और आईनी तरीके से होगा। जो भी होगा फैसलों के जरिए होगा और मुकदमात खत्म होते हुए नजर आएंगे, लोग बाहर आते हुए नजर आएंगे और आना शुरू हो भी गए। तो इस बात को तो ये चीज सेकंड करती है। अब इससे पहले कि मैं मजीद आगे चलूं, जरा मैं हालत ऊ बगैर चू किए शिकायत की तफसीलात आपके सामने रखता हूं। आपसे थोड़ी देर पहले उज़्मा बुखारी साहिबा, ये भी लेटेस्ट है मेरे ख्याल में, मैं पहला बंदा हूंगा जिसके ऊपर बात कर रहा हूं ट्विटर के अलावा, ये फरमाती हैं ये जो कल 19 मुल्जमान को रिहा किया गया मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर फरमाती है कि बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में 9 मई बार बार होगा। उज़्मा बुखारी साहिबा फरमाती हैं जी, हैं जी, जिन्होंने रिलीफ दिया या जिन्होंने सजाएं माफ की, ये उनकी सवाब दी थी, अब ये उनको मशवरा दे रही हैं। तो इससे ही अंदाजा होता है कि अब डायरेक्ट राब्ते नहीं है, अब स्क्रीन के जरिए शिकवे शिकायत का वक्त हुआ चाहता है और मुल्क जो हालत ऊ में है उसके जिम्मेदारों को हालत चू में डालने के लिए इस तरह के मशवरे दे रही है। सुनिए, कहते हैं माफी के बाद रिहा होने वाले दोबारा 9 मई करने का जज्बा रखते हैं। ये उनको नीयत का भी पता चल गया है, ठीक है। और फिर कहती हैं कि बलवाइयों के लिए रियायत पाक फौज की तरफ से आई है, मेरे ख्याल में फौज को भी दोबारा सोचना पड़ेगा। अब इनकी ये हालत हो गई है। ये कल तक जो बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि हर 3 साल बाद पिछले की बारी आती है।
اور اس طرح کے جو ہرکارے ہوتے ہیں نا، پھر اسی طرح کی دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اون اون کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ اون اون کرنے کا وقت ان کا آ چکا ہے. اور اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے کل رات صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں بھی بتا دی کہ اب ان کے اصل میں اون کرنے کا وقت آیا ہوا ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ مریم نواز کی ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے میرٹ. یار اس ملک کے اندر نا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ جھوٹ بولو ڈٹ جاؤ، فراڈ کرو ڈٹ جاؤ، بدماشی کرو ڈٹ جاؤ، اور میرٹ کے بغیر تعیناتی کے اوپر ڈٹ کر کے بولو کہ میں میرٹ کے اوپر آیا ہوا ہوں. یار مطلب یہ چل رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی، کر کیسے لیتے ہو یار، کر کیسے لیتے ہو؟ ابھی تک فارم 47 کی جو بازگشت ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، ہم سب کو پتا ہے. اور وہی شخص اگر میرٹ کی بات، مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر وہ کہتی ہیں معافی ان کو ملنی چاہیے جو معافی مانگے. اچھا اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ معافی نہیں مانگ رہا ادھر بیٹھ کر جیل کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی بھی کارکن معافی نہیں مانگ رہا. اور اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایفیڈیوٹس کی اگر بات ہو بھی رہی ہے کہ ان مجرمان نے یا ملزمان نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں، تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر دھوس دھمکی زبردستی اور کسی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کسٹڈی کے اندر آپ سے کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے، تو کیا آپ اس کو ماننا شروع کر دو گے بعد میں کہ آپ نے لکھا تھا؟ بانی پی ٹی آئی جیل میں دیسی مرغیاں کھاتے ہیں ان کی خدمات کے لیے، اور کیا رہ گیا ہے؟ عظمہ بخاری انہوں نے کہا کہ ان کا معاملہ جیل ریفارمز کا نہیں ہے، صرف بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں. مہنگائی 4.4 پہ پہنچ گئی ہے لیکن ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. عظمہ بخاری وہ کہتی ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مقبولیت جرنیلوں کے کمروں میں بہت بڑھ گئی ہے. اللہ اکبر. اچھا اب اس کے اوپر میں مزید کیا کامنٹ کروں؟ بہرحال یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تازہ انہوں نے بات کیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کل ایک اہم بات کی. وہ کہتے کہ عمران خان کی حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، ہمارا مسکرانے کا ہی نہیں کہہ کے لگانے کا وقت شروع ہو گیا ہے. عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں. تو میں اب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جان، میں جو پچھلے 1 سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پر پچھلے 1.5 مہینے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میں آپ کو غلط کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں نے آپ کو تقریباً کوئی 21 یا 22 نومبر کو 8 سے 10 ہفتے کا ٹائم دیا تھا. اس سے ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہوگا، لیکن وہ دینے کی وجہ کیوں تھی؟ یہ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو گیج کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. آپ کو تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ سر آپ کہہ رہے ہیں ریلیف ملے گا، اور ابھی تو سزائیں ملنا شروع ہو گئی، اور سزاؤں کے بعد ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا. تو کچھ سٹوریز ڈیولپنگ ہوتی ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. نجم سیٹھی صاحب نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کے معاملے پر حکومت کو مکمل طور پر آن بورڈ نہیں لیا، اسی لیے حکومت گھبرائی ہوئی ہے. یہ جو اون ہو رہی ہے نا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور جو ادھر سے اون ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیک ڈور ڈیولپمنٹس ہیں نا، اس میں حکومت آن بورڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ چل کی رہا پیچھے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. کل میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک میڈیا ٹاک کے اندر چہرہ دیکھ رہا تھا، میں ہل گیا. میں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ اور بھائی رنگ اترے ہوئے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، پھپڑی پھاتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی موت ان کے سامنے کھڑی ہے. جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گیا، یہ سارے باہر بیٹھ کے او او کر رہے ہوں گے، اور اس نے آنا ہے. ایوری بڈی نوز. اس میں تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو حالات ڈیولپ ہو گئے، اور پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہے بھائی جان، ابھی ہمیں تو دنیا کو یہ دکھانا ہے نا ہم نے تمہیں ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو مذاکرات کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اصل میں وہ سارا فائنینشیل سینکشنز کا پریشر ہے، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہے، ہیومن رائٹس کے معاملے کے اوپر ہم نے یہاں پر جو حالات کریٹ کر دیے تھے ایک جعلی سرکار کو تحفظ دینے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچت ہو جاتی آنے والے دنوں میں؟ ایسا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ بھول نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے امپورٹس گر چکی ہیں کیونکہ پروڈکشن کم ہو چکی ہے. پروڈکشن اسی لیے کم ہو چکی ہے کیونکہ اشیاء کی ڈیمانڈ کم ہو چکی، لوگ لے نہیں رہے. ڈیمانڈ اس لیے کم ہو چکی کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے ڈالر تھوڑا سا سٹیبل ہوا ہے، لیکن یہ ہیلدی سائن نہیں ہے. لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. جب پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. لوگوں کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں. اور پھر بات یہاں تک آ گئی ہے، معاملات یہاں تک آ گئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جن پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے ان کو کچھ معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف اس وقت ڈیمانڈ کون رکھ رہی ہے؟ اپوزیشن. وہ گورنمنٹ جو ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھی ہے ان کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. آپ سمجھے نا؟ یعنی کون اس وقت اوپر ہے اور کون اس وقت نیچے ہے. این آر او کس کو چاہیے؟ عمران خان کو نہیں، ان کو، حکومت کو چاہیے این آر او. اور ان کی پھپڑی پھات او والی چیز ہو چکی ہے. آج کے دن کی 2 ایسی خبریں جو مزید پٹوار خانے کے اوپر بجلی گرائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ فیلز ٹو امینڈ ویلتھ فنڈ لا
IMF کی سٹوری ہے. IMF نے یہ کلیم کیا ہے کہ گورنمنٹ نے ترمیم کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا, یا ان سے ہو نہیں پئی, یا اس میں فیل ہو چکے ہیں. ویلتھ فنڈ لا کے اندر یہ امینڈمنٹ نہیں کر پائے. یہ بہت بڑا سائن ہو سکتا ہے کہ اگلا جو پروگرام ہے اس کے لیے وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ $143 ملین سے $11.7 بلین پر آ گئے. یہ دو ایسی خبریں ہیں جو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں, لیکن کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا جی, 4 صحافی ہیں, ان کے ایک طرح کے ٹویٹ آئے تو میں دیکھ کر ہل گیا. اب طلعت حسین صاحب کا وہ ٹویٹ ہے, باقی سب کا ماخذ ایک ہے. وہ کہتے ہیں نو بیک ڈور ٹاکس اور انگیجمنٹ ود عمران, نو آفر ہیز ایور بین میڈ ٹو ہم اباؤٹ اینی کمپرومائز اور وے آؤٹ, آل لائز, سب جھوٹ ہے. The only talks that are taking place are the ones that involve the government and the other side. The rest is just fiction, say high-ranking security sources. یہ کون کہہ رہا ہے؟ طلعت حسین صاحب. اب اسی طرح سے کامران شاہد ہو گئے, نصر اللہ ملک ہو گئے, راوی ہو گیا, یہ سب کے سب سیم ٹویٹس, سیم کانٹیکٹس, سیم کنٹینٹ, سیم جملے وہ ٹویٹ کرتے رہے. اب پوری دنیا جانتی ہے, جانے ہی نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانیے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے بیک ڈور پہ. اور ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ان کی صحافت کا جو معیار ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ آپ کو جو میسج ہے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹویٹر کے اوپر, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی نوکریاں بچ جانی ہیں. بھائی جان, جو کچھ پچھلے 2.5 سال کے اندر ہوا ہے, اپنے ساتھ انصاف پہ کم کوئی نہیں مانے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. خان صاحب آ گئے اقتدار میں, نہ آئے باہر آئے, یاد رکھیے گا کہ اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافی کے اوپر کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا, چاہے صحافیوں کے ساتھ ہوئی, چاہے انفلوئنسرز کے ساتھ ہوئی, چاہے ورکر کے ساتھ ہوئی. اس بات کا تو ہمیں ادراک ہے, باقی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, چیئرمین پی ٹی اے, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بول لکھتی ہے معذرت ضائع بول لکھتی ہے, انتہائی معذرت اور ضائع بول لکھتی ہے, سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. چیئرمین پی ٹی اے کہتے ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب, ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم سست نہیں کر سکتے, آپ کو ڈیجیٹل ہائی ویز بنانا ہوں گے تب انٹرنیٹ ٹھیک ہوگا. اب عہدوں پر بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے پہلے تو ڈیجیٹل ہائی ویز بناؤ تاکہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جسٹیفائی ہو سکے. میں یار کہتا ہوں کہ کمال ہے, سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کی سوچ اور ذہنیت کو. 1 سال پہلے تو کوئی ڈیجیٹل ہائی ویز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ نارمل ہوا کرتی تھی. آج آپ کو ڈیجیٹل ہائی ویز, یہ ٹرمینالوجی تے اور میں کہتا ہوں ان کو میرے سامنے بٹھا دیں, میں 15 سوال کرتا ہوں صرف ٹرمینالوجیز کے اوپر, ان کو نہیں پتا ہوں گے. آئی کین بیٹ آن دس, بٹھا دیں, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, بٹھا دیں میرے ساتھ. میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, یہ عاصمت شیرازی صاحبہ کہتی ہیں ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, پاسا پلٹ رہا ہے, عمران خان کا دباؤ کام کر رہا ہے, عالمی دباؤ کام کر رہا ہے. سزاؤں کی معافی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو پریشر ہے اسے آہستہ آہستہ ریلیز کیا جا رہا ہے. تو میں بولوں تو جھوٹا, میں بولوں تو ایگزیجریشن ہے, میں بولوں تو ویوز کے لیے, اور یہ بولو تو ٹھیک ہے. یہ سارے آپ لوگ اس کو پھر ریٹویٹ بھی کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے ہیروز بھی بن جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے. یاد رکھیے گا جو لوگ اپنے ساتھ دینے والوں کی قدر نہیں کرتے ان کی کوئی قدر نہیں کرتا. اور ایک پوائنٹ آف ٹائم کو پہ اس چیز کو آپ ریئلائز کر لیں گے. تو سنیے کیا فرما رہی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں شفٹ مار رہی ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, جاوید چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر میاں شہباز شریف حکومت سے باہر بیٹھ کر شاید او کر رہے ہوں گے. بہت چانسز ہیں کہ شہباز شریف باہر بیٹھے اور او کر کے بتا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ حالت او کے شفٹ ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آنے والے چند دن میں آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے وہ حالات کیا ہوں گے, وہ کیفیات کیا ہوں گی, اس میں آپ اور ہم کیسے بات کر رہے ہوں گے جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آ چکے ہوں گے یا اقتدار میں آ چکے ہوں گے, یا ایٹ لیسٹ پبلک کے ساتھ انگیج کر رہے ہوں گے, صحافیوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہوں گے. ان مومنٹس کے لیے پبلک ترس چکی ہے اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. اب خان صاحب کا نام اعلامیوں میں لکھا جا رہا ہے, ٹی وی پر چلنا شروع ہو گیا ہے, ان کی تصویر بھی آنا شروع ہو جائے گی, پھر کچھ دن بعد وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. امید واسع ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا, لیکن اس کا کریڈٹ آپ کسی طور کسی ایک پارٹی کو نہیں دے سکتے. اس کے اندر سب کے سب لوگ شامل ہیں, اور جو انٹرنیشنل پریشر ہے انکلوڈنگ امریکہ اینڈ رچرڈ گرینڈل اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.